तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, हम आप सब देखने वालों को अपने रोजाना के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हमने पहले भी जिक्र किया है कि हम इस प्रोग्राम में बाइबल की हर किताब का तफसीरी मुतालिया पेश करेंगे। हमने आगाज बाइबल की पहली किताब पैदाइश से किया है। हम तीसरे बाब तक पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता एक साथ में हमने बाइबल की तमाम किताबों का आम तारुफ मुकम्मल किया, बाइबल को मुतारिफ किया, इल्हाम के मानी, इसके बेखता होने का तसव्वुर और कलाम के हिस्सों पर भी बात की है। हमने पैदाइश की किताब का तारुफ भी पेश किया और तख्लीक के दिनों पर बात भी की है कि किस तरह इंसान को तख्लीक किया गया। इसके अलावा किस तरह खुदा ने आदम को जमीन की खाक से बनाया और किस तरह आदम की पसली लेकर हवा को बनाया। हम आज के मुताले का आगाज तीसरे बाब की पहली 7 आयात से करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मुताले के लिए अपनी बाइबल साथ रखें। सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदावंद के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, आपको देखकर खुशी खुदा हुई। आपको बरकत दे। साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम तीसरे बाब पर बात करें और इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर गौर करें, इस बाब का मरकजी मजमून क्या है? सबसे बड़ा हादसा इंसानियत की तारीख का। पैदाइश तीसरे बाब के बाद की दुनिया वैसी नहीं जैसे पहले की दुनिया थी। जब खुदा ने हव्वा से पूछा कि तूने क्या किया, यानी खुदावंद उससे ये कहना चाहता था कि तूने कितना ज्यादा नुकसान किया, और क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने अपनी अरबों नस्लों का नुकसान किया? क्या तुम जानते हो? लेकिन खुदा का शुक्र हो, अगरचे कि बड़ा नुकसान था, पर समसून की पहेली को दोहराया गया। खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास निकली। दुनिया वैसी ना रही जैसी पैदाइश 3 बाब से पहले थी, लेकिन ईमानदार मुक़द्दसीन के लिए अब पैदाइश की किताब उसके तीसरे बाब से पहले की हालत आज से ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल है। खुदा के फजल से आइंदा आने वाली एक साथ में हम इस ताल्लुक से तफसील से बात करेंगे। तीसरे बाब का आगाज इन अल्फाज से होता है, और सांप का कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त के बीच में है इसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको-बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। ये सांप कौन है? आप क्या जानते हैं? हम नहीं जान सकते कि ये सांप कौन है जब तक हम कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब नहीं पढ़ लेते। दूसरे करंथियों के 11वें बाब में सांप का हवाला है। वो कहता है कि मुझे डर है कि जिस तरह सांप ने हवा को मक्कारी से बहकाया, तुम्हारे ख्यालात और खलूस पाकदामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होने चाहिए। बावजूद इसके हम नहीं जानते कि सांप कौन था। और जब तक हम मुकाशवा 12 बाब और 20वें बाब तक पहुंचते हैं,
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور یہ سب شیطانوں کے نام ہیں، یعنی شیطان، اژدہا۔ مکاشفہ 12 اور 20 باب میں اس کے 4 ناموں کا ذکر ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ سانپ شیطان ہے۔ ابلیس سانپ کے ذریعے باغ عدن میں داخل ہوا، صحیح۔ یعنی وہ مخلوق تھا۔ شیطان نے اسے استعمال کیا تاکہ آدم اور ہوا کو گرا دے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ آزاد خیال لوگ پیدائش کے پہلے حصوں پر اعتراض کرتے ہیں، ہمیں واپس جانا ہوگا اور ان کے تعلق سے بات کرنا ہوگی۔ یعنی کیا یہ منطقی ہے کہ سانپ بول سکتا تھا؟ مطلب یہ کہ ایک بولنے والا سانپ؟ یہ تو صرف ایک فسانہ ہے اور ہم ایسا صرف کہانیوں میں ہی سنتے آئے ہیں، اس لیے یہ حصے محض کہانی ہیں۔ کیا سانپ واقعی بول سکتا ہے؟ سانپ بولا اور گدھا بھی بولا۔ انسان کی زبان میں بولنے والے گدھے نے نبی کو اس کی حماقت سے باز رکھا۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس بات کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو خدا کے الفاظ کی تحقیر کرتے ہیں۔ یقیناً سانپ خود سے فطری طور پر بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب شیطان اس کے اندر سمایا تو اسے یہ صلاحیت دی۔ یہ شیطان تھا جو بول رہا تھا۔ اس نے سانپ کے ذریعے بتایا تاکہ گناہ کو متعارف کروائے۔ صحیح۔ اس لیے سانپ اور نہ ہی گدھا فطری طور پر بول سکتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو خدا نے گدھے کو بولنے کی توفیق دی اور شیطان نے سانپ کے ذریعے ہوا سے بات کی۔ صحیح، یہ سانپ کے ذریعے شیطان کا کام ہے، یعنی شیطان سانپ میں سمایا اور بعد میں سانپ ابلیس کے ناموں میں سے ایک ہو گیا۔ کیا آپ ہمیں بائبل میں شیطان کے دیگر ناموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر گناہ سے پہلے اسے ممسوخ کروبی کہا جاتا تھا، لیکن بغاوت کے بعد یعنی اس کے بعد پھر اسے سانپ اور اژدہا، اس کے علاوہ اسے شیطان، اسے ابلیس، اسے شریر بھی کہا جانے اور لگا۔ فریبی۔ جی، فریبی بھی۔ یہ کچھ نام ہیں جو ہمیں اس کے محدود کام اور حکمت عملی کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ سانپ کے ذریعے باغ عدن میں داخل ہوا اور ہوا کے پاس گیا۔ مہربانی سے ہمیں بتائیں کہ اس نے مکاری اور فریب کو کیسے استعمال کیا؟ ہر وہ چال جو ہوا کو بہکانے کے لیے استعمال کی، مہربانی سے ہمیں اس کی وضاحت بتائیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے زیادہ چالاک۔ عربی میں اس کے واضح مطلب کے علاوہ اور بھی معنی ہیں، یعنی کہ وہ اچھا اور دوستانہ ہے۔ اچھا اور دوستانے کا مطلب ہے کہ خطرہ معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچہ عام طور پر کتے سے ڈرتا ہے، لیکن وہ سانپ سے نہیں ڈرتا، اس لیے اگر سانپ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھیلے گا، لیکن بچہ خطرے میں ہوگا۔ اس لیے لفظ چلاک سے مراد ہے کہ وہ مکار اور فریبی ہے۔ شیطان نے فریبی اور مکاری کو استعمال کیا، جیسا کہ اس نے خاص حکمت عملی کے تحت خدا کے کلام میں آمیزش کی، اور آج بھی ہم شیطان کے کارندوں کی اس چال کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ بائبل کے تعلق سے شک میں مبتلا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پیدائش کا پہلا باب افسانہ ہے اور اس سے سچ نہیں مانتے۔ یہ خدا کا کلام ہے جس کا حوالہ مسیح نے دیا۔ ہم ہر اس الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا کے منہ سے نکلا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن شیطان نے یوں آغاز کیا کہ واقعی خدا نے کہا ہے۔ اس طرح اس نے شک سے بات کا آغاز کیا، فرق طریقے سے، یعنی کہ شرمناک انکار۔ خدا نے کہا تھا کہ تم مرو گے اور شیطان نے کہا کہ تم نہیں مرو گے۔ اس کے بعد وہ خطرناک ترین تیر چلاتا ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ وہ ان کو پیغام دے رہا ہے کہ خدا ہم سے پیار نہیں کرتا، وہ صرف خود ہی سے پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ بات خدا کے تعلق سے درست نہیں جو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہوا چال میں پھنس گئی اور سانپ کے ساتھ بات کرنے لگی۔ عورت نے خدا کے کلام کے خلاف گناہ کیا، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 الفاظ کا اضافہ کیا، 2 حذف کیے اور 2 بدل دیے۔ کون سے الفاظ؟ تم باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہو۔ اس نے ہر کو حذف کیا اور بے روک ٹوک کو بھی۔ یہ الفاظ ہوا نے حذف کیے اور یہ اضافہ کیا، نہ تم مرو گے اور نہ اسے چھونا۔ مطلب کہ
خدا نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ تم درست، اسے نہ چھونا. بالکل اس نے صحیح. کہا کہ مر جاؤ گے بجائے یہ کہنے کے کہ لازمی مرو گے. یہی اس نے خدا کے مطلب الفاظ یہ میں کہ اضافہ کیا. مرے یا نہ مرے. اس نے 2 الفاظوں کا اضافہ کیا، 2 الفاظ بدل دیے، اس لیے درستگی کا ہونا ضروری ہے. یقیناً یہ گناہ میں گرنے کی وجہ تھی. اور اس کے نہایت ہی سنگین نتائج تھے آئندہ انسانیت کے لیے. ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. سوال یہ ہے کہ سانپ ہوا کے پاس کیوں آیا، آدم کے پاس کیوں نہیں آیا؟ صحیح، وہ ہوا کے پاس آیا، آدم کے پاس کیوں نہیں؟ جی، اس نے عورت کو آزمایا نہ کہ آدم کو. میرا خیال ہے کہ اس کی چالاکی ہے، وہ کل دشتی جانوروں میں سے چالاک تھا اور فریبی تھا. سانپ شیطان نے معلوم کر لیا کہ عورت کو دھوکہ دینا آسان ہے، اور یہ بات بالکل درست تھی. اس لیے نئے عہد نامے میں کلام میں لکھا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے. لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ آسانی سے فریب کھا سکتی ہے، اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ دریافت کرنا پسند کرتی ہے. یعنی میرا مطلب ہے کہ تجسس کے اعتبار سے، اور اس لیے وہ اس کے پاس آیا اور اسے درخت کے ذریعے آزمایا، جس کے تعلق سے اس کے اندر تجسس تھا کہ اس کا بھید جانے. وہ جانتا تھا کہ مرد کو دھوکہ دینا شاید ممکن نہ ہو، لیکن وہ اپنی بیوی کے زیر اثر تھا، اس لیے اسے دھوکہ ملا. بائبل بتاتی ہے کہ آدم نے دھوکہ نہیں کھانا تھا، پر عورت نے دھوکہ کھلایا اور خطا کار ہوئی. وہ جانتا تھا کہ آدم کو آزمانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن عورت کو بہکانا ہی کافی تاکہ تھا، وہ اپنے شوہر پر کیونکہ اثر عورت انداز ہو. اپنے شوہر کو راضی کر لے گی. ٹھیک ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا. لیکن بائبل 6 آیت میں بتاتی ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. درخت کے تعلق سے 3 باتیں کہی گئی ہیں، یہ کیا ہیں؟ آپ دیکھیے، میرا مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کو آزماتا ہے، جس کا ذکر بعد میں یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب میں ہوا. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی بدن کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. ان آیات میں واضح ہے کہ ہم جسم کی خواہش کو دیکھتے ہیں. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کے لیے خوشنما ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، یعنی آپ کو عقل کے معراج تک پہنچایا جائے گا. میرا مطلب ہے کہ زندگی کی شیخی حقیقی معنوں میں یہی ہے. اس لیے اس نے عورت کے ساتھ وہی چال چلی جو آج وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے. ہمیں محتاط ہونا ہے کہ جو ہوا کے ساتھ ہوا، تاکہ ہم اس چال میں نہ پھنسیں جو اس نے ہوا کے ساتھ چلی. صحیح. بھائی، ان میں سے سب سے خطرناک کون ہے؟ شیطان سانپ کے روپ میں یا شیر کے؟ انسان کے لیے زیادہ خطرناک کون ہے؟ در حقیقت جب وہ شیر کے روپ میں آتا ہے تو ہم کمزور محسوس کرتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن جب وہ سانپ کے روپ میں آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ غلط ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اسی طرح جب شہادت کا دور آیا تو ایماندار خداوند زندہ خدا کے پاک کلام کے ساتھ لپٹے رہے. لیکن جب اس نے مکاری اور چلاکی سے کام لیا، جیسے کہ ہم پیدائش 3 باب میں پڑھتے ہیں، تو اس نے یہی حربہ ایمانداروں پر آزمایا اور بہت سے ایماندار دھوکہ کھا گئے. اس لیے جب وہ شیر کے روپ میں آتا ہے تو ہم کمزور محسوس کرتے ہوئے خداوند کے پاس آتے ہیں اور وہ ہمیں فتح دیتا ہے. اسی لیے اس زمانے میں بھی جب شیطان شیر کے روپ میں آتا ہے اور کلیسیوں پر حملہ کرتا ہے تو ایماندار متحد ہو جاتے ہیں اور مل کر صحیح. دعا کرتے ہیں. لیکن جب حالات پرسکون ہوتے ہیں تو وہ ایمانداروں میں داخل ہوتا ہے اور تفرقے اور جدائی اور مشکلات جی. پیدا کرتا ہے. اس جی. لیے اگرچہ صحیح. کلیسیا بیرونی طور پر پرسکون لگتی ہے لیکن اندرونی طور جی، پر ابل بالکل. رہی ہوتی ہے. یہ سانپ کا کام ہے. اسی لیے پطرس یہ نہیں کہتا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب وہ شیطان کو شیر سے تشبیہ دیتا ہے، لیکن پولس کہتا ہے مجھے ڈر ہے جب وہ شیطان کو ٹھیک سانپ سے کہا. تشبیہ دیتا ہے. اس کے نتیجے میں عورت نے پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. وہ ننگے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا. مہربانی سے ہمیں گناہ میں گرنے کے فوری نتیجے کے بارے میں بتائیں. شیطان نے کچھ الفاظ کہے
وہ صرف جھوٹ ہی نہیں تھا. اگر وہ 100% جھوٹ بولتا تو آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا، لیکن جب وہ سچائی کو پیش کرتا ہے تو جھوٹ کے ساتھ کرتا ہے جو وہ اب تک کر رہا ہے. تم ہرگز نہ مرو گے، یہ جھوٹ ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ سچ ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. یہ سچ کے ساتھ جھوٹ کی ملاوٹ تھی. وہ خدا کی مانند نہیں بنے لیکن نیک و بد کو جان گئے تھے. یہ کہنا چاہیے کہ یہ سچ کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش ہے. انسان نے دھوکہ کھایا. جیسے شیطان نے کہا تھا ان کی آنکھیں کھل گئیں. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہ پہلی بات جو انہوں نے دریافت کی جب انہوں نے درخت کے پھل میں سے کھا لیا. صحیح. جیسا کہ انسان حل تلاش کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کے نتائج سے نپٹ سکتا ہے، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. ہم یہ کہیں گے کہ گناہ میں گرنے کے بعد یہ پہلا کام تھا جو انسان نے بطور گناہ سے نپٹنے کے لیے کیا. بتائیے کہ انسان نے کیا کیا اور اس کا کیا نتیجہ تھا؟ مطلب کیا انسان گناہ میں گرنے کے بعد اس سے نپٹنے میں کامیاب ہوا؟ اس کا جواب ہاں یا نہ دونوں میں ہے. ہاں، وہ ایک دوسرے سے اپنی جسمانی شرمندگی ڈھانپنے میں کامیاب ہوئے. دوسرے لفظوں میں عورت اپنے ننگے پن کو مرد سے چھپانے میں کامیاب رہی، اسی طرح آدم بھی. یہی چیز آج کل مذاہب میں بھی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے سے اپنی کمزوریاں بھی چھپاتے ہیں، لیکن جب خداوند خدا آیا تو آدم اور ہوا نے خود کو چھپا لیا. ایسا کیوں؟ ایک دن پہلے تک آدم خدا کے حضور بھاگا چلاتا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ تم ننگے ہو؟ باغ میں میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا وہ کارآمد تھا، کیونکہ عورت اس کے ساتھ تھی. خدا کو یہ بالکل بھی پسند نہ آیا. بدقسمتی سے یہ بڑا المیہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے انجیر کے پتوں میں خود کو چھپا لیتے ہیں. جب آخری دن آئے گا تو وہ معلوم کریں گے کہ وہ تو خدا کے سامنے ننگے ہیں. آپ کی مذہب کے انجیر کے پتوں سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے مذہب کا کام یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے اچھا پیش کرے. ظاہر ہے، ظاہری طور پر بالکل صحیح کہا. بغیر حقیقی تبدیلی کے؟ یقیناً. متی 23 باب میں خدا نے یہی کہا تھا کہ تم سفیدی پھیری قبریں ہو جو باہر سے اچھی دکھتی ہیں لیکن اندر سے بوسیدہ ہڈیوں اور ناپاکی سے بھری ہوئی ہیں. اگر مجھے آج پتہ چل جائے کہ میرا دل برا ہے، اس لیے 2 چیزیں ہیں: میں اپنا دل نہیں بدل سکتا کیونکہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یا پھر میں تاثر دیتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے اور میں تمام مذہبی فرائض انجام دیتا ہوں جو یہ کہ بیرونی طور پر کرنا انجیر کے آسان پتوں سے ہے. ڈھانپنا ہے. تاہم دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محصول لینے والے کی طرح خدا کے پاس آئیں. اتنا بھی نہ کیا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہے کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. یہ وہ انسان ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے، پر یہ آسان نہیں کیونکہ انسان گناہ سے پیار کرتا ہے، اور مذہبی اظہارداری دکھانا بہت ہی آسان ہے، بلکہ روزہ رکھنا بھی، یہ بھی مذہبیت ہے. لیکن دل کی تبدیلی مذہب نہیں کر سکتا. انسان بیرونی طور پر اندر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. بالکل. اور یہی تبدیلی کا راستہ ہمیشہ اندر سے باہر ہے، اور یہی ہم کچھ دیر بعد سیکھیں گے. میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ باہر سے اندر کی طرف نہیں ہے، صرف باہر سے نہیں، کیونکہ ہم اندر سے نہیں بدلتے، اس لیے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ہمیں باہر سے دیکھتے ہیں. باہر سے تو ٹھیک نظر اور آئے گا. باہر سے ٹھیک نظر آتا ہے تو سب ٹھیک لگتا ہے، اور لوگ آج کل یہی کر رہے ہیں جب تک دوسروں کے سامنے باہر سے ٹھیک نظر آئیں. کوئی نہیں جانتا کہ اندر کیا ہے، لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے. کوئی بھی حرام کاری، قتل، چوری یا جو چاہے کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے. تب تک یہ سب کچھ ٹھیک ہے جب تک اس کے بارے میں پتہ نہ چلے. میرا خیال ہے کہ نظریہ اس کہانی کا مقصد ہے، یعنی جھوٹے مذاہب کے لبادے میں خود کو چھپانا، اندرونی تبدیلی کے بغیر، جس کے تعلق سے ہم کچھ دیر میں بات کریں گے. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. مہربانی سے موازنہ پیش کریں. باغ عدن میں سانپ کا آدم کو آزمانا اور بیابان میں مسیح کا آزمایا جانا.
بھائی ہم موازنہ کرنا چاہیں گے گناہ میں گرے آدم اور مسیح کے درمیان جو فتح مند ہوا۔ آپ دیکھیں کہ آدم کو سب سے بہترین ماحول اور حالات میسر تھے، لیکن مسیح کو مشکل ترین حالات میں بھیجا گیا۔ ایک باغ میں ہے، دوسرا بیابان میں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ باغ میں درخت اور پھل ہیں جو لذیذ اور شاندار ہیں، وہ خوشنما اور مزیدار ہیں، جبکہ مسیح بیابان میں ہے۔ 40 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، آخر کار اسے بھوک لگی۔ یہ پہلا تضاد ہے، دونوں آزمائشیں ایک جیسی ہیں۔ جیسا میں نے کہا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس نے آدم پر آزمایا، کامیاب رہا، اور اس نے پوری دنیا پر آزمایا، اس لیے وہ مسیح پر بھی آزمانا چاہتا تھا، لیکن مشکل طریقے سے، جیسا کہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ کیا یہ باتیں پہاڑ پر مسیح کی آزمائش میں دہرائیں گئیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ جسم کی خواہش کیا ہے؟ فرما کہ یہ روٹیاں پتھر بن جائیں، اسے بھوک لگی تھی، اور آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ روٹیاں پتھر بن جائیں۔ اس نے اسے جواب میں کہا کہ آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسری آزمائش آنکھوں کی خواہش ہے۔ پھر شیطان اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنت اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ آپ نے دیکھا کتنی بڑی آزمائش تھی۔ باغ عدن میں ایک درخت کی آزمائش تھی، لیکن بیابان میں شیطان نے مسیح کو تمام بادشاہتوں کی شان و شوکت دکھائی۔ لیکن مسیح نے اسے کہا، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ تیسری اور آخری آزمائش تھی، زندگی کی شیخی، کہ ہیکل کے کنگرے سے خود کو گرا دے۔ یہ تقریباً 90 سے 100 میٹر کی بلندی ہے۔ یہ کافی خوفناک بلندی ہے، تقریباً 30 منزل عمارت کے برابر۔ خود کو نیچے گرا دے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور یہ زندگی کی شیخی ہے۔ آزمائش تو نہ خداوند کر۔ اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ وہ آزمائشیں ہیں جو باغ عدن میں کی گئیں، اور انسان ان میں بری طرح ناکام ہوا، اور یہی آزمائشیں بیابان میں ہوئیں، لیکن زیادہ خوفناک انداز سے۔ شیطان نے مسیح کو روٹی اور پھر دنیا کی شان و شوکت سے آزمایا۔ یعنی اگر وہ روٹی کھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، پھر وہ دنیاوی شان و شوکت پیش کرتا ہے، پھر آخر میں وہ روحانی اور مذہبی آزمائش کرتا ہے، اور مسیح ان تینوں میں فتح مند ہوا۔ کیا ایسا کوئی موقع تھا کہ مسیح کسی آزمائش میں گر جائے؟ مسیح اس لیے نہیں آزمایا گیا کہ آیا وہ گر سکتا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ بے گناہ اور بے خطا ہے۔ انسان کیسے گر جاتا ہے؟ انسان اس لیے گر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی ہی خواہش میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ مسیح فرق ہے؟ آزمائش سے پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ میرا مطلب ہے آدم ہی وہ شخص تھا جسے پیدائش 3 باب میں نکالا گیا، لیکن متی 4 اور لوکا 4 باب میں شیطان کو وہاں سے جانا پڑا۔ وہ اسے مقدس شخصیت کے سامنے جانا پڑا، اور جب وہ اسے عبادت خانوں میں ملتا تو کہتا کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ آج کل کچھ ماہر الہیات یہ نہیں جانتے کہ مسیح اتنا ہی قدوس ہے جتنا باپ جہاں سے وہ آیا، لیکن شیطان جانتا ہے۔ اس کی پیدائش کے موقع پر کہا گیا، اس واسطے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یسوع نے اپنی زندگی میں کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ دنیا کا حکمران آتا ہے، اس کا مجھ پر کوئی دعویٰ نہیں۔ صحیح۔ پطرس نے کہا اس نے گناہ نہیں کیا، پولوس نے کہا کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، اور یوحنا نے کہا اس میں گناہ نہیں۔ عبرانیوں 4 اس کے تعلق سے کہتا ہے وہ سب حالتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ صحیح۔ وہ قدوس ہے، وہ اس لیے نہیں آزمایا گیا کہ وہ گرے گا یا نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صحیح۔ وہ بے خطا ہے۔ بالکل۔ اگرچہ انسان گر چکا تھا، مگر خدا نے انسانی گراوٹ کا علاج فراہم کرنا تھا، اور خدا کے فضل سے یہی ہم اپنی اگلی قسط میں سیکھیں گے۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ کیا آپ دہرائی کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے آج کے مضمون سے کیا سیکھا؟ ہم نے شیطان کی حکمت عملی کے بارے میں سیکھا جو وہ قدیم سے اب تک استعمال کرتا آ رہا ہے۔ وہ خدا کے کلام کے خلاف سوال اٹھاتا ہے اور اسے بگاڑتا ہے، جیسے اس نے ہوا کے ساتھ کیا۔ شیطان نے ہوا کو بتایا کہ خدا یقیناً ان سے پیار نہیں کرتا، کیونکہ وہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھائیں۔ وہ آج بھی یہی کرتا ہے، انسان کے دل میں خدا کے کلام کے برخلاف شک ڈالتا ہے، لیکن ہم اس کی چالوں سے انجان ہیں۔ خدا ہمیں شیطان کی چالوں اور طریقوں سے محفوظ رکھے، یعنی جسم کی خواہشات، آنکھوں کی خواہش سے اور زندگی کی شیخی سے۔
ہم جانتے ہیں کہ ہوا نے خدا کے حکم میں سے 2 الفاظ شامل کیے، 2 الفاظ حذف کیے اور 2 الفاظ بدل دیے، اور اس کا نتیجہ ذات آمیز گراوٹ تھا۔ گناہ کے نتائج بہت سنگین ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو جو ہماری خطاؤں کے باعث حوالہ کیا گیا، اور یہی اس کا علاج تھا۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ آپ بھائی کا بھی یوسف۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، اگرچہ ہم گناہ میں گرنے کے مضمون کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں، لیکن الہی منصوبہ شاندار ہے، اور ابلیس کچھ عرصے تک اس منصوبے کو خراب کرنے میں کامیاب رہا، جب تک کہ خدا نے علاج نہ بھیج دیا۔ تاہم ہم نے مسیح کے تعلق سے بھی بات کو ختم کیا ہے، یعنی آخری آدم، دوسرا آدم، جو 40 دن تک آزمایا گیا اور فتح مند ہوا۔ جب اسے آزمایا گیا تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ آزمائش میں گر جاتا۔ پہاڑ پر آزمائش یہ ثبوت ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور بے خطا ہے، وہ قدوس اور گناہ سے پاک ہے۔ اس کے بدن میں گناہ کا تخم نہیں تھا، بائبل اس کے تعلق سے کہتی ہے، اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ مسیح کی کامل انسانیت اس کے کامل صلیبی کفارے کے کام کا امتیازی نشان ہے جو اس نے کامل بے گناہ اور بے قصور انسان کے طور پر کیا۔ ناظرین، ہم مسیح کو جلال دیتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم مسیح کی کامل انسانیت کے سامنے جھکتے ہیں، مسیح کی کاملیت کے سامنے، اس کی الوہیت اور انسانیت کے سامنے۔ ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مسیح کی انسانیت میں گناہ تھا، مسیح کے گرد ایک الہی حصار ہے، مسیح کی انسانیت کے گرد، مسیح کی الوہیت کے گرد، جیسا کہ بائبل میں ہے۔ اس لیے جب آپ حلیمی سے بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن کو بھٹکنے سے محفوظ رکھے گی۔ لہٰذا اس کو حلیمی اور اطاعت سے پڑھیں اور سیکھنے کے لیے خدا کے کلام کی تحقیق کریں۔ اگلی قسط میں ملاقات تک، جس میں ہم آدم اور ہوا کے گناہ میں گرنے کے علاج کو دریافت کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا،